चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ जियोमेट्री, या उर्दू में कहेंगे इल्म हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात। चैप्टर नंबर 5 के इस पहले वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शंस 5.1 थ्रू 5.19 और फिर हम एक्सरसाइज 5.1 के चंद सवालात देखेंगे। इस वीडियो में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो कुछ आप पहले से पढ़ चुके हैं और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। हम पढ़ेंगे सर्कल या दायरा क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, दायरे का मुहीत, कॉर्ड एंड सीकेंट जिसे उर्दू में कहते हैं वितर और काते, डायमीटर ऑफ सर्कल, दायरे का कतर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, दायरे का अंदरूना और बैरूना, आर्क ऑफ ए सर्कल, दायरे की कौस, सेमी सर्कल, निस्फ दायरा, माइनर आर्क, मेजर आर्क जिसे कहते हैं उर्दू में कौस सगीरा और कौस कबीरा। फिर हम पढ़ेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क, कौस का मरकजी जाविया। हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स भी पढ़ेंगे, मुतमासिल दायरे, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स क्या होते हैं या मुतमासिल कौसें क्या होती हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ एन आर्क, कौस का मैसूर जाविया, टेंजेंट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जिसे उर्दू में कहते हैं ममास और नुक्ता ममास, कॉमन टेंजेंट्स, कॉमन इंटरनल एंड एक्सटर्नल टेंजेंट्स, मुश्तरक ममास, मुश्तरक दाखिली व खारजी ममास, सेक्टर ऑफ ए सर्कल या दायरे का कता या कताए दायरा, और सेगमेंट ऑफ ए सर्कल जो कि होता है दायरे का क़िता। फिर हम पढ़ेंगे सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल, मुसल्लस का मुहासिर दायरा, इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल, मुसल्लस का महसूर दायरा, स्क्राइब्ड सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल, मुसल्लस का जानिबी दायरा। और ये सब कुछ पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज 5.1 के चंद सवालात देखेंगे। तो इस पहले वीडियो में बहुत कुछ बातें हैं सीखने के लिए, और इन बातों को सीखने के बाद आप इसी चैप्टर में जो आगे थ्योरम्स आएंगे उनको आप आसानी से समझ सकेंगे और उन्हें साबित कर सकेंगे अगर आप ये बुनियादी डेफिनेशंस या तारीफ समझ लें। चैप्टर 5 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, इल्म हिंसा के बुनियादी तस्वुरात। और जो पहला कॉन्सेप्ट है वो आप जानते हैं इसके बारे में, वो है सर्कल के दायरा क्या होता है। सर्कल एक आम ज्योमेट्रिक शेप है, दायरा जो है वो एक ऐसी शक्ल है जिससे हम सब वाकिफ़ हैं। सर्कल की डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसे सारे पॉइंट्स हैं जो कि एक सेंटर से एक जैसे फासले पे हैं। मसलन मैं आपसे कहूँ कि, और आप ये यकीनन आपने प्रकार से ये चीज़ बनाई होगी कि एक सेंटर लें और आपके पास ये प्रकार हो, फिर आप इसको घुमाना शुरू करें। तो ये जो चीज़ है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं और ये सब जो है वो प्लेन के ऊपर वाक़ हैं। उनका जो सेट है वो एक सर्कल कहलाएगा। मसलन मैं आपसे कहूँ कि एक कहीं पर एक खूंट से एक बकरी बंधी हुई है। बकरी मैं कैसे बनाऊँ, फर्ज करें ये मैंने बकरी बनाई, जो बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन बहरहाल ये एक बकरी है। ये मैंने दिखाया आपको कि ये इसकी जो बकरी की जो रस्सी है वो ज़रा थोड़ी मैंने आपको बल खाती हुई दिखाई है। तो अगर ये सीधी हो रस्सी तो ये तकरीबन यहाँ तक पहुँचती है। तो मैं आपसे पूछूं कि ये बकरी जो है यहाँ पर सब में घास लगी हुई है, घास लगी है पूरे में, मैदान बहुत बड़ा जिसमें घास लगी है, उसमें बीच में आपने इस बकरी को खड़ा कर दिया।
ایک کھونٹا لگا کے اس سے آپ نے رسی باندھی بکری کو کھڑا کر دیا، تو میں آپ سے پوچھوں کہ یہ بکری جو ہے وہ کتنا حصہ کھا جائے گی اس گھاس کا، تو آپ کہیں گے کہ اس بکری کی پہنچ جو ہے دور سے دور یہاں تک ہے، فرض کریں کہ یہیں تک اس کا منہ جاتا ہے، تو وہ یہ جو سارے حصے میں جو گھاس ہے اس کو وہ کھا سکتی ہے۔ اور یہی جو ہے وہ سرکل کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ جو ہے سیٹ ہے، تو بکری تو یہ بھی کھا سکتی ہے اندر کی چیزیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ دائرہ کیا ہے، وہ یہ والا دائرہ ہے، اس کے اندر اندر کی وہ ساری چیزیں جو ہے کھا سکے گی۔ تو یہ ہمارے پاس ایک سرکل ہے جس میں ہر جو پوائنٹ ہے سرکل کا اس کا فاصلہ بالکل برابر ہے۔ اگر میں یہ پوائنٹ لوں تو وہ بھی یہی ہے، اتنا ہی فاصلہ ہے۔ یہ دوسرا لوں، میں نے سرکل بہت اچھا نہیں بنایا، اس لیے بظاہر نظر آ رہا ہے جیسے کچھ چیزیں جو ہیں، کچھ ریڈیل سیگمنٹ کہتے ہیں ان کو، یہ بڑے ہیں چھوٹے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ سارے جو ہے وہ ایک ہی فاصلے پہ ہیں۔ اور یہ جو ہے سرکل کی ڈیفینیشن ہے کہ سرکل کا ایک سینٹر ہوتا ہے اور سرکل کا ہر جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ اس کا سینٹر سے ڈسٹینس جو ہوتا ہے وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے اور سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ کچھ انہوں نے باتیں کہی ہیں کہ آپ ذہن نشین جو ہے وہ رکھیے، اور یہ کوئی ایسی مشکل باتیں نہیں ہیں۔ مثلاً یہ کہ the center of a circle is not a point on the circle، ظاہری بات ہے کہ جو سینٹر ہے جہاں سے یہ سارے پوائنٹس آپ نے کھینچے جن کا کہ فاصلہ برابر ہے، یہ خود اس کے اوپر سرکل کے اوپر نہیں ہوتا۔ ایک بہت ہی عام طور سے آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے یہ۔ اور یہ جو ہے سینٹر سے آپ کسی بھی جگہ تک، آپ کسی بھی پوائنٹ تک جو کھینچیں آپ لکیر، اسے کہتے ہیں ریڈیل سیگمنٹ۔ ریڈیل سیگمنٹ، کیونکہ اس چیز کو یہاں سے یہاں تک جو فاصلہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ریڈیس، سرکل کا ریڈیس، یا اس کو اردو میں نصف قطر بھی کہتے ہیں اور رداس بھی کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ all radial segments of a circle are congruent۔ congruent کا مطلب یہ ہے کہ وہ برابر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں یہاں سے یہاں تک ایک ریڈیل سیگمنٹ کھینچوں تو وہ اس ریڈیل سیگمنٹ کے برابر ہوگا، جو بنیادی طور پہ اگر فاصلہ آپ ناپیں تو وہ فاصلہ جو ہے وہ ریڈیس کہلائے گا۔ Each circle has only one unique center۔ یہ بھی بہت زبردست بات ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے میں ایک ریڈیس لے کے اور دو سرکل بنا سکوں۔ اگر میرے پاس ایک سینٹر ہے اور ایک ریڈیس ہے تو میں صرف ایک دائرہ بنا سکتا ہوں۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی جو دائرہ ہے اس کا صرف اور صرف جو ہے وہ ایک سینٹر ہوگا، اس کے دو سینٹر نہیں ہو سکتے، ایک یونیک سینٹر ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ریڈیس از اے نمبر اینڈ ریڈیل سیگمنٹ از اے جیومیٹریکل فگر۔ تو ریڈیس جو ہے وہ تو آپ دکھائیں گے کیا ہے، 3، 4، 5 وغیرہ، اور ریڈیل سیگمنٹ کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا، میں آپ کو ایک شکل بناؤں کہ یہ رہا، اس ریڈیل سیگمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ فرض کریں اس کو میں نام دوں اس پوائنٹ کو او اور اس پوائنٹ کو نام دوں اے کا، تو میں ریڈیل سیگمنٹ او اے کی بات کر رہا ہوں۔ اب ایک اور میں بناؤں ریڈیل سیگمنٹ جو کہ او سے لے کے بی تک ہو، تو یہ جو ہے فاصلہ تو برابر ہے اور یہ کانگروئنٹ ہیں، لیکن یہ بالکل ایک نہیں ہے، کیونکہ ایک جو ہے وہ ایک طرف جا رہا ہے، دوسرا دوسری طرف جا رہا ہے۔ تو بہرحال اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ریڈیس جو ہے وہ تو ایک نمبر ہوتا ہے اور ریڈیل سیگمنٹ وہ ایک جیومیٹریکل فگر ہوتی ہے، ایک شکل ہوتی ہے۔ آپ یہ چیز بھی پڑھتے آئیں کہ سرکمفرنس آف اے سرکل کیا ہوتا ہے، یا دائرے کا محیط کیا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس میں نے کوئی ایک دائرہ بنایا تو میں ناپنا چاہوں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ پورا فاصلہ کتنا ہے، تو میں ناپ سکتا ہوں کہ یہاں لا کے میں ایک جگہ سے میں ایک رسی رکھوں جو کہ پورے پہ جو ہے وہ جاتی ہو، یہاں تک پہنچنے کے بعد میں اس رسی کو کھول لوں اور یہ لمبی سی لکیر آ جائے گی ایک سرے سے دوسرے سرے تک۔ تو یہ جو فاصلہ ہوگا
وہ کہلائے گا سرکمفرنس آف اے سرکل یا دائرے کا محیط. کارڈ اینڈ سیکنٹ. کارڈ اینڈ سیکنٹ میں جو ہے کیا فرق ہے؟ دونوں جو ہے وہ لکیریں ہی ہیں، لیکن اس طریقے سے ہے کہ ایک سرکل ہے اگر میرے پاس اور میں ایک پوائنٹ کوئی لے لوں سرکل کے اوپر اور دوسرا ایک پوائنٹ لے لوں، کہیں بھی لے لوں، فرض کریں یہاں لے لیا میں نے. اگر میں ایک لکیر کھینچوں جو کہ صرف ان کے درمیان ہو، آگے نہ جائے، تو وہ کہلائے گا کارڈ یا وتر. تو کارڈ جو ہے وہ ایک ایسی لکیر ہے، ایک ایسی لائن ہے جو کہ سرکل کے ایک پوائنٹ کو دوسرے پوائنٹ سے ملاتی ہے. کوئی بھی دو پوائنٹ لے لیں آپ، تو ایک کارڈ یہ ہے، پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں سے یہاں تک بھی ایک کارڈ ہے، یا میں اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ کو ملا دوں تو یہ ایک اور کارڈ ہے. کارڈ کہیں سے بھی گزر سکتی ہے اور کارڈ یقیناً سینٹر سے بھی گزر سکتی ہے، اور وہ جو سینٹر سے گزرے گی وہ بنیادی طور پہ ایک طرف ریڈیس دوسری طرف ریڈیس، تو وہ جو ہے ڈایا میٹر کہلائے گی. وہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن آپ کارڈ کی ڈیفینیشن سمجھ گئے کہ وہ کیا ہے. کارڈ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی بھی سرکل ہے اس پہ میں دو پوائنٹ دوں آپ کو، فرض کریں میں کہوں یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ. اب مجھے ایک کارڈ بنائیے، تو آپ کہیں گے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک ایک لائن بنا دیں گے، آپ کہیں گے یہ اس کا کارڈ ہو گیا. اس کے مقابلے میں دوسرا کانسیپٹ ہے سیکنٹ. سیکنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک سرکل ہے، اگر میں ایک لائن بناؤں جو کہ ان جگہوں پہ رک نہ جائے بلکہ آگے تک چلی جائے، تو وہ جو ہے ایک وہ کہلائے گا اس کا سیکنٹ، اس سرکل کا سیکنٹ یا کارڈ. تو وہ سیکنٹ کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے، وہ جو ہے سیکنٹ یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، کسی طریقے سے بھی وہ اس کے سرکل کو کسی طرح سے چھو رہا ہے یا اس کو کاٹ رہا ہے کسی طریقے سے. اب ہم پڑھتے ہیں سیکشن 5.4 ڈایامیٹر آف اے سرکل. اور وہ جو ہے یہ دراصل ایک ایسا کارڈ ہے جو کہ سینٹر سے گزر رہا ہے. اگر جو ہے سینٹر سے گزر رہا ہے اور اس کا اختتام ایک جگہ کے اوپر اور دوسری جگہ کے اوپر ہے، تو وہ کہلائے گا ڈایامیٹر یا قطر، اور بنیادی طور پہ وہ ریڈیس کا دگنا ہوگا. اور یہ آپ کو سمجھ میں بات آنی چاہیے کہ ریڈیس کا دگنا اس لیے ہوگا کیونکہ سینٹر سے کسی پوائنٹ تک ریڈیس ہے اور سینٹر سے دوسرے پوائنٹ تک بھی ریڈیس ہے. تو ریڈیس پلس ریڈیس جو ہے وہ ٹو ٹائمز ریڈیس. اس کا مطلب ہوگا کہ وہ کارڈ جو کہ سینٹر سے گزرے گا وہ دراصل 2r کے برابر ہوگا، یا وہ دائرے کا جو قطر ہوگا وہ 2 رداس کے برابر ہوگا. سیکشن 5.4 انٹیریئر اینڈ ایکسٹیریئر آف سرکل. دائرے کا اندرونہ اور بیرونہ. یہ بات سمجھنی قطعاً جو ہے مشکل نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک دائرہ ہے، کچھ پوائنٹس اس کے اندر ہوں گے اور کچھ پوائنٹس اس کے باہر ہوں گے. تو جو اندر والے پوائنٹس ہیں وہ کہلائیں گے انٹیریئر آف دا سرکل، اور جو باہر پوائنٹس ہیں وہ کہلائیں گے ایکسٹیریئر آف دا سرکل. اور میتھمیٹکس کی زبان میں اس کو ایک اور طریقے سے کہہ سکتے ہیں، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ فرض کریں جو میں نے دائرہ بنایا اس کا ایک ریڈیس ہے، اور وہ جو ریڈیس ہے وہ ہے r. تو اب اگر میں کوئی بھی دائرہ بناؤں جس کا کہ ریڈیس جو ہے، فرض کریں اس کو، اس ریڈیس کا نام میں دے دوں r پرائم کا، اگر وہ ریڈیس اس ریڈیس سے چھوٹا ہے تو جو بھی اس سرکل کے اندر جو چیزیں ہوں گی وہ کہلائیں گی کہ اس سرکل، بڑے والے سرکل کا وہ انٹیریئر ہے. اور اگر میں بناؤں r پرائم از گریٹر دین r، اگر میں ایک ایسا لے لوں ریڈیس جو کہ اس سے بڑا ہے، تو وہ جو ان سارے پوائنٹس کو لے کے آئے گا، کہنا چاہیے وہ جو جن پوائنٹس کو کور کرے گا، وہ سارے پوائنٹ جو ہوں گے وہ ایکسٹیریئر ہوں گے. اور اس بات کو انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ آپ کو بتایا ہے کہ set of points whose distance is equal to the radius of the circle called the circle itself.
کہ سرکل کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوائنٹ جو کہ اس کے اوپر ہیں یا ان کا فاصلہ ریڈیس ہی ہے، آر ہی ہے، اور set of points whose distance from the center O is less than the radius of the circle called the interior. تو اگر جو ہے وہ R جو بھی میرے پاس R تھا باہر تک، اس سے چھوٹا R لوں میں، کوئی بھی چھوٹا R لوں، تو وہ جو سارے پوائنٹس آئیں گے وہ کہلائیں گے انٹیریئر آف دا سرکل. اس سرکل کی بات ہو رہی ہے. اور اگر میں ایک اور R لوں جو کہ اس والے سے اوریجنل سے زیادہ ہو بڑا، تو وہ جو ہے جو سارے پوائنٹس ہوں گے وہ ایکسٹیریئر کہلائیں گے. اس میں بار بار آر آ رہا ہے تو اس کو آر کی جگہ فرض کریں آپ کوئی بھی نمبر لیں، آپ کہتے ہیں کہ 3. تو اب اگر میں ایک اور آر لوں جو کہ ہو 2، تو وہ جو سارے پوائنٹس بنائے گا وہ دراصل اس کے اندر ہوں گے. اس کے مقابلے میں لے لوں آر کی ویلیو 4، تو وہ جو پوائنٹس آئیں گے وہ جو ہے اس سرکل کے باہر ہوں گے. اور اس طریقے سے آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ سرکل کا انٹیریئر یا ایکسٹیریئر کیا ہوگا. سیکشن 5.6 آرک آف اے سرکل، دائرے کی قوس. اور یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ کوئی بھی سرکل ہے اس کو میں 2 پوائنٹس ان کے لوں، تو یہ جو چیز ہے یہ والی یہ کہلائے گی آرک یا قوس. سیکشن 5.7 سیمی سرکل یا نصف دائرہ. نصف دائرہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ سرکل لیں اور آپ ایک ڈائیمیٹر کھینچ دیں آپ، تو یقیناً وہ سینٹر سے گزرے گا. تو وہ جو ہے وہ ڈائیمیٹر جو ہوگا، کوئی بھی ڈائیمیٹر ہو، وہ چاہے یوں کھینچیں یا آپ اوپر سے نیچے کھینچ دیتے، وہ اس سرکل کو 2 حصوں میں توڑ دے گا اور ہر حصہ کہلائے گا سیمی سرکل یا نصف دائرہ. آرک سے وابستہ مزید کانسیپٹس ہیں، وہ ہیں مائنر آرک اور میجر آرک، قوس صغیرہ، قوس کبیرہ. اور وہ یہ ہے بات کہ اگر میں آپ کو ایک سرکل بنا کے کوئی بھی 2 پوائنٹ دوں، میں کہوں یہ ہیں وائی اور زیڈ، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دراصل آرک یہ ہے، یہ والا آرک دکھا رہے ہیں یہ پوائنٹ، یہ 2 پوائنٹس. اور کوئی اس کے مقابلے میں کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ نہیں دکھا رہے، یہ تو اصل میں یہ والا دکھا رہے ہیں، یہ والا جو بڑا والا. تو بس بات اتنی سی ہے کہ کوئی بھی اگر 2 پوائنٹس ہیں سرکل کے اوپر، تو وہ دراصل 2 قسم کے آرک دکھا رہے ہوتے ہیں. ایک چھوٹا والا جسے آپ کہتے ہیں مائنر آرک، اور ایک بڑا والا جو کہ جسے آپ کہتے ہیں میجر آرک. اور جب ہم آرک کی بات کرتے ہیں تو ہم عموماً کہتے ہیں کہ وہ آرک سیمی سرکل نہیں ہے بلکہ سیمی سرکل سے چھوٹا ہے، یعنی کہ یہ 2 جو پوائنٹس ہیں وائی اور زیڈ یہ بالکل مخالف طرف نہیں ہیں. تو آپ میتھمیٹکس کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر 2 پوائنٹس ہیں جو کہ سیمی سرکل سے کم میں سرکل کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں، تو وہ جو آرک بنا رہے ہیں جو سیمی سرکل سے چھوٹا ہے وہ کہلائے گا مائنر آرک، اور وہ والا آرک جو کہ سیمی سرکل سے بڑا ہے وہ کہلائے گا میجر آرک. سیکشن 5.9 سینٹرل اینگل آف این آرک. اور سینٹرل اینگل آف این آرک یہ ہے کہ میں کوئی بھی آپ کو 2 پوائنٹس دے دوں. فرض کریں میں نے آپ سے کہا P اور Q، تو یہ میرے پاس ایک آرک بن گیا. اب اگر میں ایسی لائنیں بناؤں، ایک لائن یوں بناؤں، ایک لائن یوں بناؤں، تو یہ جو اینگل ہے وہ میرے پاس کہلائے گا سینٹرل اینگل آف دا آرک پی کیو. اور کیونکہ میرے پاس اصل میں 2 قسم کے آرک ہیں، پی کیو جو ہے وہ چھوٹا بھی ہے، ایک مائنر آرک ہے، میجر آرک ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک اینگل یہ ہے جسے فرض کریں میں نام دوں اے کا، کہ اینگل اے جو ہے وہ ہے سینٹرل اینگل آف مائنر آرک، یہ چھوٹا والا ہے. اور یہ جو ہے یہاں سے یہاں تک والا یہ بڑا آرک ہے، یہ جو ہے اینگل
اس کو میں فرض کریں پی کا نام دوں، میں کہوں گا کہ یہ ہے سینٹرل اینگل آف دا میجر آرک، یا قوس صغیرہ کا مرکزی زاویہ یہ والا ہے اور قوس کبیرہ کا مرکزی زاویہ یہ دوسرا والا ہے۔ کانگروئنٹ سرکلز یا متماثل دائرے، دو جو سرکلز ہیں وہ کہلائیں گے کانگروئنٹ جبکہ ان کا ریڈیس برابر ہو۔ اگر فرض کریں اس کا ریڈیس 5 ہے، اس کا بھی 5 ہے، تو وہ کہلائیں گے کہ یہ دراصل کانگروئنٹ ہیں۔ یہ بالکل ایک جیسے ممکن ہے نہ بھی ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا سینٹر یہاں پر ہو، ایک پوائنٹ ہے او، اور اس سے کچھ فاصلے پہ اس کا سینٹر ہو جو کہ او پرائم ہے، تو یہ کسی اور جگہ پہ میں نے کھینچا ہے اس کاغذ کے اوپر، اس کو یہاں پر کھینچا ہے، تو یہ دونوں دراصل برابر بالکل نہیں ہیں لیکن کانگروئنٹ ہیں کہ بالکل شکل میں ایک جیسے ہیں۔ کانگروئنٹ سرکلز کی طرح کانگروئنٹ آرکس بھی ہوتے ہیں یا متماثل قوسیں جنہیں ہم کہتے ہیں، اور ان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دو آرکس کانگروئنٹ کب کہلائیں گی؟ جبکہ اگر وہ ایک ہی سرکل پہ ہوں یا کانگروئنٹ سرکلز پہ ہوں اور ان کا سینٹرل اینگل بھی کانگروئنٹ ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سے دو دائرے بتائیں گے، فرض کریں گے دونوں کانگروئنٹ ہیں، اور میں آپ سے کہوں کہ یہ ہے ایک جس کا اینگل ہے 30 ڈگری، اور یہاں پر میں نے ایک اور لے لیا اس کا اینگل بھی 30 ڈگری ہے۔ تو یہ جو آرک ہے، یہ مائنر آرک بھی اور میجر آرک بھی، یہ دونوں آپس میں کانگروئنٹ کہلائیں گے، اور واضح ہے کانگروئنٹ کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ بالکل ایک نہیں ہیں، یہ ایک کا تو مطلب ہے کہ وہی چیز، بلکہ ایک جیسے ہیں، یہ ان کی شکل بالکل ایک جیسی آپ کو نظر آئے گی۔ 5.12 انسکرائبڈ اینگل آف این آرک، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سینٹرل اینگل جس کا تعلق سینٹر سے تھا۔ اب فرض کریں کہ میں آپ سے کہوں کہ نہیں سینٹر والی چیز مجھے اس اینگل کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں کوئی بھی دو پوائنٹ آپ کو دوں، ایک فرض کریں پی اور یہ کیو، تو ان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ آرک یہ والا مائنر آرک ہے اور یہ جو باہر والا ہے یقیناً وہ میجر آرک ہے۔ تو اگر میں آپ سے کوئی بھی ایک پوائنٹ لوں، فرض کریں اس کے اوپر میں یہ پوائنٹ لے لوں، اس کا نام میں سی دے دوں میں، تو یہاں سے یہاں تک اور باہر نکالتے ہوئے اور اسی طرح سی سے کیو تک اور باہر نکالتے ہوئے میں یقیناً دو لائنیں بنا سکتا ہوں، تو ان کے درمیان جو اینگل ہے وہ کہلائے گا انسکرائبڈ اینگل آف این آرک۔ تو مثلا اس والے سرکل کے اندر میرے پاس جو یہ تھا ایک آرک جو ہے وہ یہ والا تھا، تو میں نے کیا کیا کہ کوئی بھی پوائنٹ لیا جو کہ اس آرک کے اوپر ہی ہے، اور میں نے وہاں سے آرک کے اینڈ سے میں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا ان لائنز کو، اور یہ جو اینگل ہے وہ کہلائے گا انسکرائبڈ اینگل آف این آرک۔ ٹینجنٹ، پوائنٹ آف ٹینجنٹ، مماس اور نقطۂ مماس۔ اگر میرے پاس ایک سرکل ہے، دائرہ ہے، اور کوئی بھی ایک لائن ہے، تو میرے پاس تین صورتیں ہو سکتی ہیں، کہتے ہیں نا there are 3 آپشنز۔ ایک تو چیز ہو سکتی ہے، ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لکیر اس کو کاٹتی ہوئی گزر رہی ہو، ایک ممکن یہ ہے کہ ایک اور اس طرح کی لکیر ہو جو کاٹتے ہوئے نہیں گزر رہی ہو اس کو، بلکہ کہیں دور سے گزر رہی ہو، یہ دوسری شکل ہو گئی۔ اور تیسری شکل بہت دلچسپ ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہو سکتی ہے کہ بالکل کاٹتے ہوئے تو نہیں گزر رہی لیکن بالکل چھوتی ہوئی گزر رہی ہے اس کو۔ تو جب کوئی لائن کسی سرکل کو چھوتی ہوئی گزرے تو وہ لائن کہلاتی ہے ٹینجنٹ ٹو دا سرکل، یا دائرے سے مماس کر رہی ہے وہ، اور جس پوائنٹ پہ وہ ٹینجنٹ ہو وہ کہلاتا ہے اس کا پوائنٹ آف ٹینجنسی یا نقطۂ مماس۔
Section 5.4 Common tangents, common internal tangents and common external tangents to two circles. जब कभी हम common tangents की बात करते हैं या उर्दू में कहते हैं मुश्तरक मुमास की बात करते हैं तो हम दरअसल दो सर्कल्स की बात कर रहे हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें कोई भी दो सर्कल हैं तो वो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि मेरे पास एक सर्कल दूसरे सर्कल को काट रहा हो। ये भी हो सकता है कि दो सर्कल मुकम्मल तौर से आपस में एक दूसरे के अंदर हों। ये भी हो सकता है कि यानी एक सर्कल दूसरे के अंदर हो। ये भी हो सकता है कि एक सर्कल दूसरे सर्कल को बिल्कुल हल्का सा जो है छू रहा हो। और ये भी शक्ल हो सकती है कि वो छोटा हुआ अंदर जो सर्कल है वो दरअसल एक पॉइंट पे जो है वो छू रहा हो। ये सारी चीज़ें मुमकिन हैं। तो इसमें आप कैसे बताएंगे कि इसका टेंजेंट क्या है। यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पर कि वो दो सर्कल्स एक दूसरे को हल्का सा छू रहे हैं। सिर्फ एक पॉइंट है जो कि इस सर्कल के ऊपर भी है और इस सर्कल के ऊपर भी है। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप एक लाइन दिखा सकते हैं जो कि इन दोनों के टेंजेंट होगी। अगर इन दोनों के टेंजेंट आपको लाइन दिखानी है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन होगी जो इन दोनों के टेंजेंट होगी और ये कहलाएगी कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स। और कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है और वो किसी पॉइंट पे छू रहा है। अगर ये जो है ये वाली शक्ल है जहाँ वो छू नहीं रहा तो इसका कोई कॉमन टेंजेंट नहीं है। इसका टेंजेंट ये है, यहाँ भी हो सकता है इसका टेंजेंट ये है, लेकिन इन दोनों का कॉमन टेंजेंट नहीं है क्योंकि अगर मैं यहाँ से टेंजेंट बनाऊँगा तो ये इसका सीकेंट है, ये इसको काट रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि सिर्फ किसी एक पॉइंट पे छू रहा हो। तो इस सूरत में मेरे पास कॉमन टेंजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक कॉमन टेंजेंट हो सकता है जो कि उन्होंने इस शक्ल से आपको दिखाया है। और तीसरी शक्ल यकीनन ये हो सकती है कि अगर दो सर्कल्स हैं जो कि एक दूसरे को नहीं छू रहे तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से बिल्कुल बाहर के एक पॉइंट से मैं और यहाँ का एक पॉइंट लूँ और मैं एक लाइन खींचूँ तो ये एक टेंजेंट है। तो इसमें सिर्फ एक कॉमन टेंजेंट नहीं है बल्कि कई कॉमन टेंजेंट है। एक ये कॉमन टेंजेंट हो गया। इसी तरह मैं इसके और इसके दरमियान एक लाइन यूं करके खींच सकता हूँ तो ये भी एक और कॉमन टेंजेंट आ गया। और ये जो टेंजेंट हैं जो कि इन दोनों सर्कल्स को एक तरीके से हिसार में ले रहे हैं या बाउंड कर रहे हैं वो कहलाएंगे एक्सटर्नल टेंजेंट्स। तो ये एक एक्सटर्नल टेंजेंट और ये भी एक एक्सटर्नल टेंजेंट है। अब मैं एक और भी टेंजेंट बना सकता हूँ और वो ये कह सकता हूँ कि एक पॉइंट मैं यहाँ लूँ और एक पॉइंट यहाँ लूँ और ये यूं करके एक लाइन बनाऊँ छूती हुई गुजर रही है। ये बज़ाहिर नज़र आ रहा है मैंने काट दिया, लेकिन मैं चाह रहा था कि इसको ना काटूँ और छूती हुई गुजरे ये लाइन। इसी तरीके से यहाँ भी एक लाइन अगर बनाऊँ जो छूती हुई गुजर जाए तो ये जो दो टेंजेंट मैंने अभी बनाए ये कहलाएंगे कॉमन इंटरनल टेंजेंट्स, या ये वो मुश्तरक ममास हैं जो अंदरूनी हैं और ये वाले जो हैं वो मुश्तरक ममास बैरूनी हैं। और कॉमन टेंजेंट्स में एक दिलचस्प शक्ल ये हो सकती है कि दो सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हों तो उसमें जो कॉमन टेंजेंट्स वो होंगे वो एक्सटर्नल दो होंगे, एक ये और कोई यहाँ पर इंटरनल टेंजेंट नहीं होगा। एक आप कह सकते हैं कॉर्ड ज़रूर है जो कि दोनों के दरमियान कॉमन है लेकिन वो टेंजेंट नहीं है। सेक्शन 5.15 सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होता है। सेक्टर ऑफ ए सर्कल समझना बहुत आसान है। कोई भी मैं अगर दो पॉइंट्स लूँ सर्कल पे और सेंटर से मैं ये लाइनें बना दूँ तो ये जो भी चीज़ है बीच में इसे मैं कहूँगा सेक्टर है ये। और इस सेक्टर को दिखाऊंगा मैं कि ये जो है इस आर्क से बंधा हुआ है और ये दो लाइनों से बंधा हुआ है। इसके दरमियान है एक आर्क और दो लाइनों के दरमियान ये जो भी चीज़ है इसे हम कहेंगे सेक्टर ऑफ ए सर्कल या कताए दायरा।
اس کے مقابلے میں سیگمنٹ آف اے سرکل کیا ہے؟ سیگمنٹ آف اے سرکل یہ ہے کہ اگر میں لائن کوئی بھی کھینچوں جو کہ ایک کارڈ ہو، تو یہ جو چیز ہے پوری یہ کہلائے گی سیگمنٹ۔ تو آپ ذرا یہ چیز دیکھیے کہ جو سیکٹر تھا اس میں 2 لائن اور 1 آرک تھا، جبکہ جو سیگمنٹ ہے اس میں 1 لائن اور 1 آرک ہے۔ یعنی جو سیکٹر ہے اس کی شکل کچھ تکون سی ہے، حالانکہ جو تیسری سائڈ ہے اس کی وہ آرک ہے، لیکن یہ جو ہے سیگمنٹ اس کی شکل ایسی ہے جیسے آپ نے دائرے کو یا سرکل کو آپ نے چھوٹے حصے میں کاٹا ہے ایک لائن کی مدد سے۔ اور اگر میں آپ کو کوئی بھی 2 پوائنٹس دوں اور میں کہوں کہ ان کے درمیان کون سا سیکٹر ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ سیکٹر ہے، اور کوئی مجھے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں صاحب ہم دراصل اس سیکٹر کی بات کر رہے ہیں جو یہ اور یہ والا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے جب کبھی میں آپ کو 2 پوائنٹس دوں سرکل پہ، تو اس سے معاف کیجیے گا سیکٹر نہیں سیگمنٹ، اس سے 2 سیگمنٹ وابستہ ہیں۔ ایک کہلاتا ہے میجر سیگمنٹ جو کہ یہ بڑا والا ہے، اور دوسرا کہلاتا ہے مائنر سیگمنٹ۔ اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ یہ جو کارڈ ہے وہ ڈائیمیٹر نہ ہو۔ اگر یہ کارڈ ڈائیمیٹر ہوگی یعنی سینٹر سے گزرے گی تو پھر یہ پورے سرکل کو 2 برابر حصوں میں کاٹے گی اور وہ دونوں جو ہے سیمی سرکل ہوں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، یہ کارڈ جو ہے وہ صرف اس سے چھوٹی ہے کسی طرح ڈائیمیٹر سے، تو اس سے وابستہ 2 سیگمنٹ ہوں گے، مائنر سیگمنٹ اور میجر سیگمنٹ۔ سیکشن 5.17 سرکم سرکل آف اے ٹرائنگل، یعنی مثلث کا محاصر دائرہ۔ ایک ایسا سرکل جو کہ اس کو ٹرائنگل کو اپنے اندر لے لے۔ اور بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر میرے پاس کوئی بھی ٹرائنگل ہے کسی بھی شکل کا ہے، تو میں یقیناً ایک سرکل ایسا بنا سکتا ہوں جو کہ یہاں سے اور یہاں سے گزرے۔ کوئی سرکل ایسا ہو سکتا ہے جو کہ ان پورے اس سے گزرے، اور وہ سرکل جو کہ اس کے تینوں کناروں سے گزرے، اس ٹرائنگل کے تینوں اس کے ورٹیکس سے گزرے، وہ سرکل کہلائے گا سرکم سرکل۔ کس کا؟ اس ٹرائنگل کا۔ تو اس ٹرائنگل کو وہ سرکل جو اس کے تینوں ورٹیسز سے گزرے گا وہ کہلائے گا اس کا سرکم سرکل۔ یہاں پر چند ڈیفینیشنز یا تعریف قابل غور ہیں کہ یہ ایک ٹرائنگل تھا ABC ایک ٹرائنگل تھا، اور میں نے ایک سرکل بنایا جو کہ ABC سے گزر رہا ہے۔ تو اس جو سرکل ہے اس کا جو سینٹر ہے وہ کہلائے گا سرکم سینٹر، یعنی کہ اس ٹرائنگل کو جو سرکل بالکل اپنے اندر لے رہا ہے اس کا جو سینٹر ہوگا وہ کہلائے گا سرکم سینٹر۔ اور سرکم سینٹر سے یہاں تک کا کسی ورٹیکس تک کا فاصلہ جو کہ یقیناً سرکل کے اوپر ہے وہ کہلائے گا سرکم ریڈیس۔ یہاں بہت ایک دلچسپ بات سب سے آخر میں کہی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ all 3 right bisectors of the sides of a triangle meet at the circumcenter of the circle۔ اس کا مطلب یہ ہے، بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رائٹ بائیسیکٹر کیا ہوتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ ایک لائن ہے، اس کا رائٹ بائیسیکٹر بنائیں، تو ان کو چاہیے تھا پہلے بتا دیتے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ رائٹ بائیسیکٹر کا مطلب یہ ہے کہ رائٹ اینگل بناتی ہوئی وہ لائن جو اس کو آدھے میں تقسیم کرے۔ تو اگر فرض کریں یہ لائن میرے پاس جو ہے وہ 10 سینٹی میٹر کی ہے، 10 سینٹی میٹر، تو میں اگر ایک لائن بناؤں جو کہ 5 سینٹی میٹر ادھر 5 سینٹی میٹر ادھر کے درمیان بیچ سے ایک لائن بناؤں، تو یہ کہلائے گی رائٹ بائیسیکٹر آف دس لائن۔ تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو ٹرائنگل ہے جس کا میں نے سرکم سرکل بنایا باہر کی طرف سے، اس کے اگر میں ہر سائڈ سے میں لوں رائٹ بائیسیکٹر دوں اس کا، یہاں سے اس کا یہ والا آ گیا،
اس کا یہ والا آ گیا، اس کا یہ والا آ گیا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تینوں رائٹ بائی سیکٹر جہاں جا کے ٹکرائیں گے یا جہاں پر جا کے ملیں گے، بیچ میں کاٹیں گے ایک دوسرے کو، وہ چیز، وہ پوائنٹ دراصل اس سرکل کا سینٹر ہوگا یا اس کا سرکم سینٹر ہوگا سرکل کا. اور جس طرح کسی سرکل کے اندر ٹرائنگل ہو سکتا ہے، اسی طرح کسی ٹرائنگل کے اندر بھی سرکل ہو سکتا ہے. تو پہلے تو ہم نے یہ بنایا کہ صاحب یہ ہمارے پاس ٹرائنگل ہے، اب آپ بنائیے ایک ایسا سرکل جو کہ اس کے ورٹیسیز سے گزر رہا ہو. آپ نے یہ بنا دیا. اب میں کہوں کہ نہیں، مجھے آپ ایک بنائیے سرکل جو کہ ان تینوں سائڈس کو چھو رہا ہو، تو یقیناً آپ بنائیں گے اندر کی طرف ایک سرکل، جیسا کہ یہاں پر انہوں نے دکھایا ہے آپ کو. تو یہ جو سرکل بناتے ہیں آپ ٹرائنگل کے اندر، یہ کہلاتا ہے انسکرائبڈ سرکل آف اے ٹرائنگل. اور اس کا جو سینٹر ہے وہ کہلاتا ہے ان سینٹر، اور اس کا جو ریڈیس ہے وہ کہلاتا ہے ان ریڈیس. خاص بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر میں یہ جو بھی اینگل ہے اے بی سی اینگل، اس کو میں اگر بائیسیکٹ کروں، دو حصوں میں ڈیوائڈ کروں، اور اس کو بھی دو حصوں میں ڈیوائڈ کروں، اور اس کو دو حصوں میں، تو یہ جو تینوں لائنیں آپس میں انٹرسیکٹ کریں گی وہ یقیناً اس سرکل کے سینٹر پہ انٹرسیکٹ کریں گی، جو کہ انہوں نے آپ کو یہاں پر یہ بات بتائی ہے کہ all the three bisectors of angles of a triangle meet at in center. اور اردو میں اس کو، اس طرح کے دائرے کو ہم کہتے ہیں محصور دائرہ، یا ہم کہتے ہیں کہ یہ مثلث کا محصور دائرہ ہے. اسکرائبڈ سرکل آف اے ٹرائنگل. اسکرائبڈ سرکل آف اے ٹرائنگل، ہم نے کہا کہ ایک ٹرائنگل ہے صاحب، اس کے باہر سے گزر سکتا ہے سرکل، اس کے اندر ہو سکتا ہے، مگر اس کی ایک سائڈ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. فرض کریں یہ ٹرائنگل ہے، میں آپ سے کہوں کہ میں ایک ایسا دائرہ بناؤں گا جو کہ اس سائڈ کو میں ایکسٹینڈ کروں اور اس سائڈ کو یہاں ایکسٹینڈ کروں، ایک ایسا دائرہ بناؤں گا جو کہ ان تینوں کو چھو رہا ہو، یوں کر کے، تو وہ کہلائے گا اسکرائبڈ سرکل آف اے ٹرائنگل. اور یقیناً وہ تینوں طرف اس طرح کے دائرے ہو سکتے ہیں. میں اسی طرح جیسے میں نے یہاں پر اس کو، اس والی لائن کو میں نے آگے بڑھا دیا تھا، اس کو یہاں آگے بڑھا دیا تھا، اس طرح میں یوں آگے بڑھا سکتا ہوں یہاں پر، اور یہاں پر بھی میں ایک دائرہ بنا سکتا ہوں. یہ ایک دوسرا دائرہ ہے، یہ کہلائے گا اس کا سیکنڈ اسکرائبڈ سرکل ہو سکتا ہے. یہ اس کو آپ فرسٹ کا نام دے دیں تو یہ سیکنڈ ہے. اسی طرح یہاں پر میں اس سائڈ کو نکالوں، یہاں پر اس کو یہاں نکالوں، اور مجھے یہ اور یہ ان کے درمیان بنانا ہے، تو میں ایک اور بنا سکتا ہوں دائرہ کو اس طرح، اور یہ تیسرا دائرہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دائرے ہیں یا سرکلز ہیں، جسے اردو میں کہتے ہیں جانبی دائرہ، کہ ایک جانب ہے وہ مثلث کا جانبی دائرہ، وہ ایسے بناتے ہیں آپ کہ کوئی بھی آپ کو میں ٹرائنگل دوں تو آپ مجھ سے پوچھیں کہ مجھے کس طرف آپ بنانا چاہ رہے ہیں. تو فرض کریں میں آپ سے کہوں کہ یہ ہے اے بی سی، میں آپ سے کہوں کہ مجھے چاہیے ہے اسکرائب سرکل which is tangent to AC. ٹینجنٹ ٹو اے سی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر اس کو چھونا چاہیے. تو آپ کیا کریں گے، بی سی کو تھوڑا سا آگے نکالیں گے، اے بی کو آگے نکالیں گے، اور آپ ایک ایسا دائرہ بنائیں گے جو کہ اس کو اے سی کو ٹینجنٹ کرے اور اس کو ٹینجنٹ کرے. کچھ ڈیفینیشنز ضروری ہیں یہاں پر سمجھنا کہ جو اس طرح کے دائرے کا جو سینٹر ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ای سینٹر، اور اس کا جو ریڈیس ہے وہ کہلاتا ہے ای ریڈیس. اب ہم پہنچ گئے ہیں ایکسرسائز 5.1 تک. یہاں تو انہوں نے آپ کو صرف کہا ہے کہ بنا کے دکھائیں کہ سرکل کیا ہوتا ہے، آرک کیا ہوتا ہے. یہ آپ یقیناً کر سکتے ہیں. یہ سوال بھی آسان ہے، اس کو بھی آپ دیکھیے گا.
ڈفرینشیٹ بٹوین ریڈیس اینڈ ریڈیل سیگمنٹ. انہوں نے شروع میں بتایا تھا کہ ریڈیس جو ہے وہ ایک ناپ ہے، ریڈیل سیگمنٹ جو ہے وہ ایک شکل ہے یا جیومیٹریکل ایک چیز ہے، ایک فگر ہے. وہ انٹیریئر اینڈ ایکسٹیریئر آف سرکل وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں. یہ سوال دیکھتے ہیں چوتھا. ٹیک اے سیگمنٹ اے بی 6 سینٹی میٹر لانگ. تو آپ کیا کیجئے کہ کسی کاغذ پہ آپ یا گراف پیپر آپ کے پاس ہو تو بہت ہی اچھا رہے گا. فرض کریں کہ میرے پاس ایک گراف پیپر ہے اور ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کوئی سیگمنٹ ہے جو 6 سینٹی میٹر لانگ ہے. فرض کریں یہ جو ہے وہ ہے اے اور 6 سینٹی میٹر لانگ 1 2 3 4 5 6. فرض کریں یہ سارے جو ہے وہ 1 سینٹی میٹر کے ہیں. تو یہ آ گیا اے بی آ گیا جو کہ 6 سینٹی میٹر لانگ ہے. ڈرا اٹس رائٹ بائی سیکٹر ایٹ پی. پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رائٹ بائی سیکٹر وہ ہوتا ہے جو کہ اس کو آدھے میں تقسیم کرے. تو یہ 6 ہے تو اس کا مطلب ہوا 1 2 3 3 سے میں اس کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ اس کا رائٹ بائی سیکٹر ہے. اور یہ جو پوائنٹ ہے انہوں نے کہا کہ یہ پی ہے تو میں دکھا سکتا ہوں کہ صاحب یہ یوں کر کے جو بھی ایک لائن ہے وہ ایک رائٹ بائی سیکٹر ہے. لیکن ایک اور بات انہوں نے کہی ہے کہ ٹیک او اے پوائنٹ آن دا رائٹ بائی سیکٹر سچ دیٹ ایم او پی از 4 سینٹی میٹر. تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کیا کیجئے کہ آپ ایک پوائنٹ لیجئے او جو کہ پی سے 4 سینٹی میٹر دور ہو. تو یہ آ گیا 1 2 3 4. یہ میرے پاس او پوائنٹ آ گیا. اب یہ پوچھ رہے ہیں پہلے اس سے پہلے کہا ہے کہ ڈرا اے سرکل ود او ایس سینٹر. تو چلیں یہ آ گیا او سینٹر اینڈ او اے ایز ریڈیل سیگمنٹ. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں یہاں پر پرکار کی رکھوں، میں اس کو رکھوں ایک طرف اور یہ جو ہے میرے پاس وہ ہے ریڈیل سیگمنٹ اور یہاں سے میں اب ایک سرکل بناؤں. تو یہ بات اہم ہے یہاں پر کہ یہ پورا اے بی جو تھا وہ تھا 6. تو اے پی کیا ہے؟ اے پی جو ہے وہ اس کو آدھے میں ڈیوائڈ کر رہا ہے تو وہ 3 ہے. اور او پی کیا ہے؟ وہ ہے 4. تو کیا جو او اے ہے وہ او بی کے برابر ہوگا؟ بالکل برابر ہوگا، کیونکہ یہ بالکل بیچوں بیچ میں پوائنٹ تھا اور اب میں یہاں پر آیا ہوں تو یہ یقیناً یہ فاصلہ اور یہ فاصلہ برابر ہوں گے. اس کا مطلب ہوا کہ میں اگر کوئی سرکل یہاں سے بناؤں گا اس کو لے کے ریڈیس تو وہ یہاں سے گزرے گا. وہ ایسا کوئی سرکل بنے گا ایسے کر کے اور اس سرکل کا جو ریڈیس ہے وہ ہے 4. تو سوال یہ ہے کہ ڈز دس سرکل پاس تھرو پوائنٹ بی؟ ہاں بالکل گزرے گا. اف یس وائی؟ اس لیے گزرے گا کیونکہ او اے کا ڈسٹینس یا میجر آف او اے یہ برابر ہے میجر آف او بی کے، اس لیے گزرے گا. اس لیے آپ کے پاس سے یہ گزرے گا کیونکہ یہ جو ریڈیل سیگمنٹ ہے یہ بھی ایک ریڈیل سیگمنٹ ہے اور سرکل میں وہ سرکل جو ہے سارے پوائنٹ سے گزرے گا جہاں پر کہ اس کا ریڈیس ہوگا. یہ بھی ایک ریڈیس ہے اس لیے یہاں سے بھی وہ گزرے گا. اب انہوں نے کہا ہے کہ میجر او اے اینڈ ویریفائی اٹ تھرو کیلکولیشن. پہلے انہوں نے کہا کہ میجر کریں، آپ چاہیے گا تو اس کو بنا کے جو ہے میجر کر لیجئے گا. آئیے دیکھیں اس کو کیلکولیٹ کیسے کر سکتے ہیں. کیلکولیٹ ایسے کر سکتے ہیں آپ کہ یہ جو اے پی ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ ہے 3 اور او پی جو ہے وہ ہے 4. تو گویا میرے پاس ایک ٹرائنگل ہے جس میں کہ یہ فاصلہ ہے 3، یہ ہے 4. تو یہ فاصلہ کیا ہوگا؟ یہ ہم نے پڑھا ہے کہ جو رائٹ اینگل ٹرائنگل ہوتے ہیں ان میں یہ بات ہوتی ہے، ان میں یہ تھیورم لگتا ہے کہ جو ہائپوٹنیوس اسکوائر جو ہے وہ ہوتا ہے بیس اسکوائر پلس
परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि 9 और 16 25, तो मेरे पास ये जो है वो आ गया 5। तो ये जो रेडियस होगा ओ ए वो दरअसल बराबर होगा 5 सेंटीमीटर के। सवाल नंबर 5 देखेंगे, इन सर्कल देयर आर 3 congruent arcs. If the measure of the central angle of one arc is 30 degrees, find the measure of the central angle of the other arcs. अच्छा, ये बात तो पहले ही आपको मालूम होनी चाहिए कि congruent arc का मतलब ही यही है कि उनका सेंट्रल एंगल बराबर हैं। तो congruent arc का मतलब ये होता है कि अगर मैं ये आर्क लूँ तो जो भी एंगल है, अगर मैं वही एंगल रख के एक और आर्क बनाऊंगा तो वो कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट आर्क। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि दो और आर्क हैं, तो वो सब यकीनन 30 डिग्री के एंगल रखते होंगे, सेंट्रल एंगल उनका 30 डिग्री ही होगा। और इसी तरह आप दूसरे सवालात भी यहाँ पर हल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 के इस पहले वीडियो में हमने बहुत सारी अहम चीज़ें पढ़ी। मसलन हमने पढ़ा कि सर्कल क्या होता है, हमने पढ़ा सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, हमने पढ़ा कॉर्ड एंड सीकेंट। सीकेंट वो जो कि गुज़र जाए एक लाइन पूरे सर्कल से, और कॉर्ड वो जो कि दो सर्कल के ऊपर ही 2 पॉइंट्स पे हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हो। फिर हमने पढ़ा डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल क्या होता है, आर्क ऑफ ए सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल के बारे में हमने पढ़ा, माइनर आर्क, मेजर आर्क किसे कहते हैं। अगर 2 पॉइंट्स हों सर्कल के ऊपर तो यकीनन अगर सेमी सर्कल ना बना रहे हों तो वो एक मेजर आर्क होगा और एक माइनर आर्क होगा। फिर हमने पढ़ा सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क, हमने पढ़ा कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स क्या होते हैं, वो आर्क्स जो कि एक ही सर्कल पे या कॉन्ग्रुएंट सर्कल पे हों और उनके जो सेंट्रल एंगल है वो बराबर हों। हमने पढ़ा इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ एन आर्क क्या होगा। हमने पढ़ा कि टेंजेंट और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होती है। हमने पढ़ा कॉमन टेंजेंट्स, कॉमन इंटरनल एंड एक्सटर्नल टेंजेंट्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होता है। हमने पढ़ा सेगमेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है। हमने पढ़ा सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल के एक ऐसा सर्कल जो कि ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से गुजरे और ट्रायंगल को अपने अंदर ले ले। इसी तरीके से इंस्क्राइब सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के अंदर फंसा हुआ हो, बिल्कुल अंदर हो, यानी कि उसके तीनों साइड से टेंजेंट करता हो। और स्क्राइब्ड सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल हमने कहा कि ये 3 तरफ हो सकते हैं ट्रायंगल के, और वो निकलेंगे कि 2 साइड्स को आप बाहर निकालें, एक्सटेंड करें, और एक इस तरीके से जो 2 साइड्स और जो तीसरी साइड थी उन सब से टेंजेंट करके जो सर्कल बनेगा वो स्क्राइब्ड सर्कल होगा। और ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमने एक्सरसाइज 5.1 के चंद सवालात देखे, और इसके साथ ही हमारा ये पहला वीडियो चैप्टर नंबर 5 का ख़त्म हुआ।